अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम बहुत खुश थे। इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने हज़रत आयशा रज़िया तआला अन्हा से फ़रमाया कि ए आयशा, माँगो, आज क्या माँगती हो? तो हज़रत आयशा अर्ज़ करने लगी कि ए प्यारे अल्लाह के रसूल, क्या जो मैं आपसे माँगूँगी आप देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। तो उनसे वादा ले लिया। तो कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने कहा आज मैं इतना खुश हूँ, माँगो मेरे से जो माँगती हो आज मैं दूँगा। तो हज़रत आयशा सोच में पड़ गईं कि मैं क्या माँगूँ? तो ये क्या सोचते-सोचते वो कोई फ़ैसला ना कर सकीं कि मैं क्या माँगूँ, तो आखिर क्या माँगूँ? इवन कि इतना सोचा तो उनको समझ में ना आया, तो उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लम से अर्ज़ की कि मैं आपसे क्या माँगूँ? इसके लिए अगर मैं किसी से मशवरा करना चाहूँ तो क्या मैं मशवरा कर सकती हूँ? तो हज़रत मोहम्मद सल्लम ने फ़रमाया कि हाँ, क्यों नहीं? किससे मशवरा करना चाहती हो? तो उसने कहा कि हज़रत आयशा अर्ज़ करने लगीं कि मैं अपने वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ मशवरा कर लो। तो वो दौड़ी-दौड़ी आईं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास और उनको आके कहा कि आज अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लम बहुत खुश हैं और इतने खुश हैं कि उन्होंने कहा है कि आयशा बताओ जो माँगना है आज माँगो। आप जो माँगोगी मैं आपको दूँगा। तो मैं क्या माँगूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो उसके लिए भी मैं आपसे मशवरा करने के लिए आई हूँ कि आप मुझे बताएँ कि मैं हज़ूर पाक सल्लम से क्या माँगूँ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है? तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ माँगना है तो फिर ऐसा करो कि जब हज़ूर पाक सल्लम से कहो कि जब आप रजब में मेराज पे गए थे, अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात हुई थी, तो अल्लाह की और आपकी बहुत ख़ास बातें हुई थी राज़ की। तो आप में और अल्लाह में जो ख़ास राज़ की बातें हुई थी, तो वो उनमें से कोई बात बता दें। तो हज़रत आयशा बहुत खुश हुईं, उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी जाके पता करती हूँ। लेकिन उनसे वादा ले लिया कि जब तुम्हें कोई बात पता चले तो आपने मुझे भी आके बतानी है। हज़रत आयशा ने कहा ठीक है। तो हज़रत आयशा खुशी-खुशी आईं और उन्होंने आके हज़ूर पाक सल्लम से अर्ज़ की कि अब मैं आपसे माँगूँ? उन्होंने कहा अच्छा मशवरा हो गया? उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा मैं अब आपसे ये माँगती हूँ कि आप जब मेराज पर गए थे, आपकी और अल्लाह ताला की ख़ास मुलाकात हुई थी, तो आप दोनों में राज़ो न्याज़ की बातें हुई थी। तो उसमें से कोई एक राज़ की बात बता दें। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वैसे तो मैं वो राज़ की बातें नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन अब आपसे वादा कर लिया है तो इसीलिए मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जब मेरी और अल्लाह ताला की मुलाकात हुई थी मेराज में, तो अल्लाह ताला ने मुझे एक बात की थी कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, उसके लिए मैं जन्नत दूँगा। जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा। तो हज़रत आयशा ने सुना, बहुत खुश हुईं और भागी-भागी आईं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत तेज़ी से टहल रहे थे, बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि आयशा क्या ख़बर लेकर आती हैं। तो हज़रत आयशा ने कहा कि अब्बा जान, मैंने राज़ की बात पूछी है। उन्होंने कहा, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। तो ये सुना था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ धाड़े मार-मार के रोने लगे। हज़रत आयशा कहने लगीं कि अब्बा जान, ये तो बहुत खुशी की बात है और आप इस पे रो रहे हैं, क्योंकि देखिए ना कितने ये तो बड़ा आसान है जन्नत को हासिल करना। कितने टूटे हुए दिल होते हैं, कितना किसी के ऊपर कोई गम होता है, कोई दुखी होता है, हम उसको एक थपकी दे दें, हम उसको थोड़ा-सा हौसला दे दें, किसी दर्दमंद के आंसू पूंछ लें हम, तो इतनी सी बात पे देखें हमें जन्नत मिल जाएगी। तो ये तो खुश होने की बात है, तो आप इस पे रो रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि आयशा, आप इसका तस्वीर का एक रुख देख रही हो। अगर टूटे हुए दिलों को जोड़ने पे जन्नत मिलेगी, तो किसी का दिल तोड़ने पे जहन्नम भी तो मिलेगी ना। तो मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हमारी वज़ह से किसी का दिल ना टूट जाए। तो ये थे अल्लाह वाले, ये थे सहाबा किराम, क्या उनकी शान थी, क्या उनकी बात थी कि अगर हमसे कोई हमसे पूछता कि आप क्या माँगना चाहते हो? तो हम लोग फ़ौरन ऐसी चीज़ माँगते, दुनिया माँग लेते या कुछ भी ऐसा जो हमारे लिए नफ़े वाला होता है। लेकिन उन्होंने ऐसी चीज़ माँगी जो रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए हर एक के लिए नफ़े वाला माँगा उन्होंने, कि सिर्फ़ खुद फ़ायदा नहीं उठाया। खुद उस अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी, कोई गिफ्ट मिल रहा था तो सिर्फ़ वो खुद हासिल नहीं किया, बल्कि ऐसा गिफ्ट उन्होंने उसको सोचा कि जिससे हम सिर्फ़ हमें फ़ायदा ना हो, सारी दुनिया को फ़ायदा हो। ऐसी बात उन्होंने पूछी।
دوسری بات کہ جب پھر انہوں نے جب اس چیز پہ ساری انسانیت کو ایک بات پتہ چل گئی کہ جب کسی انسان کو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑتا ہے، کسی کو ہنسا دیتا ہے، کسی روتے ہوئے کو ہنسا دیتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو پھر ان کا دھیان دوسری طرف بھی گیا کہ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اگر اتنا خوشی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کسی کی دل جوئی کرنے پر، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کسی کا دل توڑنے پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی تو آتا ہوگا نا، تو کہیں جہنم نہ مل جائے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جنت تو صرف ہمارے 2 قدم پر ہے۔ جنت کو حاصل کرنا بہت ہی آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ جنت تو آپ کسی صرف روتے ہوئے کو ہنسا دیں تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ کبھی کبھی بہت زیادہ عبادتیں، ریاستیں بھی کام نہیں آتی، اور کبھی کبھی انسان صرف ایک کسی راہ چلتے کوئی جتنا مرضی گناہ گار انسان ہو، لیکن راہ چلتے کسی جانور کو، کسی کتے کو پانی پلانے پر بخشا جاتا ہے۔ ہمارا دین اسلام تو اتنا پیار، محبت، اتنی شفقت کا مظہر ہے، تو یہ تو اتنی پیار، محبت، شفقت سکھاتا ہے کہ انسان تو انسان، یہ تو جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے پر بھی جنت دے دیتا ہے۔ تو دلوں کو توڑنے والا نہیں، دلوں کو جوڑنے والا بنے، کیونکہ جو کبھی کبھی انسان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو انسان کی کوئی جملے ہوتے ہیں، ایسے کاٹ دار ہوتے ہیں کہ تلوار کے بھی وہ زخم نہیں لگاتے جسم پر، جو انسان کی باتیں، انسان کی کوئی ایسے جملے انسان کو زخم لگا دیتے ہیں، روح تک زخمی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایسے ہمیشہ بولنے سے سوچ سمجھ کے بولیں کہ ہمارے جملہ کوئی ایسا منہ سے نکلے، ہماری کوئی ایسی بات منہ سے نکل آئے جو دوسرے بندے کے سیدھی جا کے دل پہ لگے اور اس کا دل اندر سے کٹ جائے، اور وہ دل سے ایک اس کے آہ نکل جائے، اور اس کے دل سے ایسے آنسو گھریں جو سیدھے عرش پہ جا کے گر جائیں۔ تو ہمیشہ اس چیز سے بچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کا دل جوڑ نہیں سکتے تو دل توڑنے والا بھی نہ بنے، کہ اگر اتنا ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم کسی کا دل جوڑ سکیں، کسی کو خوشیاں دے سکیں، تو ایسے بھی نہ بنے کہ کسی کا دل توڑنے والے بن جائیں۔ میری امی جان اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ فرمائے، تو ان کو یہ شعر بڑا پسند تھا۔ وہ اکثر کبھی کوئی موقع ہوتا تھا، ہمیشہ وہ یہ شعر بہت پڑھا کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ مندر ٹا دے، مسجد ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہے، پر بندیا کسی دا دل نہ ٹاوی، رب دلاں چ رہندا ہے۔ کہ مندر، مسجد سب کچھ گرا دو، کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی کا دل نہ گرانا، کسی کے دل کو نہ توڑنا، کیونکہ اس دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو کون توڑ سکتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد کو توڑنا ہی گناہ ہے۔ اگر کسی نے نعوذ باللہ استغفر اللہ مسجد کو شہید کر دیا، مسجد کو توڑ دیا، تو گناہ گار ہوگا، جبکہ کسی کا دل توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ دل میں رہتا ہے۔ اللہ کا گھر صرف مسجد ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر انسانوں کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں پہ رہتا ہے اگر اس کو کوئی توڑ دے تو خود سوچ لیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کو غصے والا یہ سبب بنے گا۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہم خطا کا پتلا ہیں، ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو وہی انسان پسند ہے کہ جو غلطی کرے اور پھر اس کو مان کے اس پہ معذرت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت کرے، اللہ تعالیٰ سے بھی اس گناہ کی معافی مانگے، اور جس کے ساتھ کوئی ایسا ہوا ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، کوئی بد کلامی ہوئی ہو، کوئی ایسی بات ہوئی ہو، تو اس سے بھی تلافی کرے، معافی کے ساتھ ساتھ تلافی بھی کرے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، لیکن ہم انجانے میں بہت سے لوگوں کو زخمی کر دیتے ہیں، دلوں کو، ہم ان کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک سگنل ضرور لگایا ہوا ہمارے دل میں، تو وہ سگنل بجتا ضرور ہے۔ آپ خود آزما کے دیکھیں، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ہم کسی کا دل توڑ دیتے ہیں انجانے میں، ہم پتہ نہیں چلتا، ہم لوگ اپنی کم عقلی میں، نا سمجھی میں کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا ساتھ ہی سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے دل میں۔ اب آپ خود فیل کریں، یہ صرف فیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا جب سائرن اندر بجنے لگ پڑتا ہے، ہمارے دل کی ایک آواز ہوتی ہے، ضمیر کی آواز ہوتی ہے، جو سائرن بجتا ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، تم نے کسی کے ساتھ غلط بات کر لی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس الارم کو دوبارہ سے بند کر کے دوبارہ سو جائیں، یا پھر اس الارم کو ہم دیکھیں، اس کے الرٹ ہو جائیں، الرٹ ہو کے اٹھ جائیں اور بیٹھ جائیں کہ یہ الارم بج رہا ہے، اس نے ہمیں انفارم کر دیا ہے، اس نے الرٹ کر دیا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔
اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اس کی معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اور اس بندے سے بھی، اور ہم نے کہنا ہے کہ ہاں ہم سے ہوگی غلطی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اور ہم آئندہ کے لیے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے ہماری یہ غلطی نہیں ہوگی۔ یہ جو انسان کے اندر گلٹی فیل ہوتی ہے نا، یہ گلٹی فیل اصل میں الارم ہوتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں نا ہمیں گلٹی فیل ہو رہی ہے، وہ اصل میں ایک الارم ہوتا ہے، جو الارم بج رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہر ایک بندے کے دل میں لازمی فٹ کیا ہوتا ہے، اور یہ سائرن، یہ الارم ضرور بجتا ہے۔ وہ آپ اس الارم کو گلٹی فیل کا نام دے دیتے ہیں کہ مجھے گلٹی فیل ہو رہی ہے، مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا، کیونکہ انسان وقتی طور پہ جذبات میں ہوتا ہے، احساسات میں، ایک دم سے انسان جذبات کی رو میں بہتے ہوئے کوئی نہ کوئی لفظوں کے ایسے تیر برسا دیتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے، اس کا سائرن اندر سے ضمیر کی آواز اس کو جگاتی ہے، تو پھر ساتھ ہی وہ الرٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ساتھ ہی اس کو اس کی جو وہاں پر چہرے پر اور دل پہ شرمندگی اور احساس ندامت چھا جاتا ہے۔ اور اب یہ جو فیلنگز ہے نا، یہ والی فیلنگز یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو، اور یہ فیلنگز اسی بندے کے اندر ہوتی ہیں جس کے اندر یعنی کہ احساس ہوتا ہے، جو حساس ہو، جو فیل کرنا جانتا ہو، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کو تب، کیونکہ دیکھیں نا اب یہ جو فیلنگز ہے نا، اس کا صرف اللہ گواہ ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے بندے کے اس ٹائم دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا پک رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ اس ٹائم کیا سوچ رہا ہے، اس کے کیا اس ٹائم احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں۔ یہ جذبات، احساسات صرف اس وقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت وہ جو بندہ اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہوتا ہے نا، کہ اس کے دل میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ ایک قسم کا کبھی کبھی نا وہ جو شیطان بھی ساتھ کھڑا ہوتا ہے، شیطان اور اس کے دل کی جنگ یوں چل رہی ہوتی ہے کہ شیطان اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تم نے بالکل ٹھیک کی ہے، وسوسہ ڈالتے نہیں، تم نے کوئی خاص، خیر وہ اسی قابل ہی تھا، وہ بندہ اسی قابل تھا، اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا بنتا تھا، اگر تم ایسے نہ کرتے تو اس نے زیادہ سر چڑھ جانا تھا، تم نے صحیح کیا ہے، تم اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہو، تمہارا یہ بنتا تھا، تم نے صحیح کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کا دل جو ہوتا ہے، اس کا الارم جو بج رہا ہوتا ہے، سائرن ہوتا ہے، اس کا ضمیر کی آواز اس کو کہہ رہی ہوتی ہے نہیں نہیں غلطی ہوئی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، اس کا دل دکھی ہو گیا ہے۔ تو یہ جو شیطان کے اور دل کی جنگ چل رہی ہوتی ہے نا، تو اس جنگ میں انسان کبھی ڈاواں ڈول ہو رہا ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے، مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، اور کبھی کبھی وہ ساتھ ساتھ وہ اپنے ضمیر کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں تم نے بالکل غلط کیا، تم نے کسی کو دل دکھانے کا سبب بنے ہو تم ایسے، تو پھر وہ کبھی اس طرف جھک رہا ہوتا ہے، کبھی اس طرف ہو رہا تھا، پھر اینڈ میں جب اس کا وہ ضمیر جیت جاتا ہے اور اس کو واقعی گلٹی فیل ہوتی ہے، اور وہ شیطان کو بھگا کے پکا وعدہ دل میں سوچ کے کہہ لیتا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے غلطی کر لی ہے، اور پھر وہ اس غلطی کو مان کے اللہ کے آگے بھی مانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہے، اور اس بندے سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پہ بہت پیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے اس بندے پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ جیت گیا، شیطان کو ہرا دیا اس نے۔ تو آپ میں سے، ہم میں سے کبھی بھی کسی کے اوپر اگر ایسا کوئی بات آ جائے، کبھی کوئی انسان ایسے حالات آ جائے کہ جس میں ہمیں، ہمارے دل میں شیطان اور ہمارے دل کی آپس میں جنگ چلنی شروع ہو جائے، کہ وہ ہمیں مطمئن کرنا چاہتا ہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کو مانیں، وہ کبھی بھی نہیں ہمیں اپنی غلطی ماننے دے گا، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اپنی غلطی مان کے اللہ سے معافی مانگے، اس بندے سے معافی مانگے، ہم اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں۔ تو یہ جو ہماری جنگ ہوتی ہے نا، اس میں وہ ہمیں سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے ہر طریقے سے، کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی غلطی پہ اڑے رہیں، ڈٹے رہیں۔ تو لیکن کامیاب انسان وہی ہے جو اپنا ڈٹائی چھوڑ کے، جو اڑیل پن چھوڑ کے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے، اور جب وہ اس دنیا میں پیش کر دے گا اور معافی تلافی کر لے گا، تو وہ اس دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو۔ اس لیے آئندہ سے کبھی بھی ضمیر کی جنگ اور شیطان کی جنگ میں کبھی بھی شیطان کو جیتنے نہ دیں، ہمیشہ سوچ سمجھ کے دیکھیں، فیصلہ کریں، اور اب ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے کہ اللہ میاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔